आप हमेशा ही जमहूरियत के मुखालिफ होते हैं, जबकि हम जब भी जमहूरियत को देखते हैं, जब भी जमहूरियत को पढ़ते हैं कि जो जमहूरियत है वो अवाम की हुकूमत है, तो फिर आप इसे इतना बुरा क्यों कहते हैं? जमहूरियत के साथ असल इख्तलाफ क्या है? आपकी डेमोक्रेसी कहती है कि हाकमियत आला अवाम की है, जब हम कहते हैं कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तो आइन में लिखा हुआ है कोई कानून अल्लाह और रसूल के खिलाफ, उसके कवानीन के खिलाफ नहीं बन सकता। अभी हालिया दिनों में मबसूद के खिलाफ फैसले को देख लें और इस फैसले को 19-20 साल से देख लें। अल्लाह का कानून वाज़े है, उस वाज़े कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में फिर अदालत में बहस होती है, इस बात के ऊपर डिबेट की जाती है कि अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए या ना किया जाए। क्या वजह है कि जमहूरियत हर जगह जमहूरी नुमाइंदे होते हैं, उनको तो सोने के अंडे देती है, लेकिन जब अवाम की बारी आती है तो उनके इसमें सब गंद आता है। जमहूरी मुर्गी ये आलमी भेड़ियों ने सादालू अवाम को दिखाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए ट्रैप के तौर पर सामने रखी हुई है। यहूदी शैतानी दिमागों ने दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो निज़ाम वज़ा करने के लिए सिफारिशात की थी, उनमें से एक सिफारिश जमहूरी निज़ाम को राइज करना भी था। उनका कहना था कि फैसला साजी की ताकत अहल लोगों से छीन कर सड़क पर मौजूद सड़क छाप लोगों के हवाले कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज बात करेंगे जमहूरियत और इसकी कारस्तानियों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और साथ साथ मखदूम अदील अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपसे जब भी प्रोग्राम होता है आप हमेशा जमहूरियत के मुखालिफ बात करते हैं। मैं यही सोचते लगा था, आपने मेरे तारफ में ये नहीं कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं जमहूरियत के शोहरत याफ्ता मुखालिफ, आपने ये निसाब कह दिया। ठीक है, अब आपने अब कह दिया है, ठीक है। तो आप हमेशा ही जमहूरियत के मुखालिफ होते हैं, जबकि हम जब भी जमहूरियत को देखते हैं, जब भी जमहूरियत को पढ़ते हैं, तो हमें एक ही बात मालूम होती है कि जो जमहूरियत है वो अवाम की हुकूमत है, तो फिर आप इसे इतना बुरा क्यों कहते हैं? अच्छा, ये जो अब आप पढ़ते हैं, आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, आप सियासी जमातों का मंशूर पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, तो वो क्या तमाम की तमाम सियासी जमातें उस मंशूर के मुताबिक काम कर रही होती हैं या अपना कोई हिडन एजेंडा होता है जिसके मुताबिक काम कर रही होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही चीज़ों को लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जमहूरियत की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बनाई गई और आपको उस ट्रैप में लाया गया। यहाँ पे मुझे जमहूरियत की डेफिनेशन से पहले एक और मिसाल याद आ रही है। कराटे या मार्शल आर्ट्स ये लड़ने का फ़न है, ये बंदे मारने का फ़न है। अच्छा, हुआ ये कि जापान में अमेरिका ने जब इन्वेड किया, कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने वहाँ के तमाम लोगों पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। अब हथियार हत्ता कि किसान द्रांति भी साथ लेकर नहीं चल सकता ओपनली, कि वो भी खंजर समझा जाता था, तो वहाँ पे हथियार नहीं ले सकते थे। अब मज़ाहमत भी करनी थी। वहाँ उनका जजीरा है ओकिनावा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे गिचिन फानागोशी, उन्होंने इसे स्पोर्ट्स की शक्ल दी, उसके लिए बाकायदा उसूल और ज़वाबित मुरतब किए, फिर लोगों को ये स्पोर्ट्स कराटे सिखाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस है। अब आप मुझे बताइए, गर्दन तोड़ना किसी की सेल्फ डिफेंस है? किसी का बाजू तोड़ देना, उसे उम्र भर के लिए टांग तोड़कर मजदूर कर देना, क्या ये सेल्फ डिफेंस है? मगर उन्होंने इसका प्रोपेगेंडा ये किया कि ये एक सेल्फ डिफेंस है, ये एक खेल है। इससे प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया गया कि इस वक्त इसकी खेलों के बाकायदा मुकाबले होते हैं, इसे एक स्पोर्ट का दर्जा दिया जाता है। और हमारे कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं भोले भाले, जिन्होंने वाकई से खेल ही समझ लिया और इसे वो खेल के तौर पर ही खेलते हैं। इसकी असल स्पिरिट को वो भूल चुके हैं, क्योंकि जो फेस पे उन्होंने इसका मतलब दिया वो बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल ऐसे ही जमहूरियत का जो मतलब दिया, अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर, इसकी 2-3 मुख्तलिफ तरह की तारीफें हैं। एक तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में रिपीट भी कर दूंगा, कई लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं। इसकी एक तारीफ तो यह है कि अवाम के नाम पर अवाम को लूटने के अमल को जमहूरियत कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, कि आपके मफाद की खातिर आपको लूटा जा रहा है, आपके बेहतर इंटरेस्ट की खातिर आपको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, इससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। एक तो ये है। दूसरा, दिल साहब, आपने सुना होगा जो जमहूरियत की सबसे ज्यादा मारूफ डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय, हाँ ये है। तो वो मैंने बताता होता हूँ कि वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, और डबल एफ ऑफ द पीपल, FAR फॉर फ्रॉम द पीपल एंड BU बाय टू बाय द पीपल। इसकी असल डेफिनेशन ये है। खैर, ये तो हम पहले भी एक दो बात कर चुके हैं। अब जो कहना चाह रहा हूं कि जमहूरियत के साथ असल इख्तलाफ किया, उसमें 2-3 वजूहात हैं, हर एंगल को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले, आपकी डेमोक्रेसी कहती है कि हाकमियत आला अवाम की है, जब हम कहते हैं कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तो आइन में लिखा हुआ है कि कोई कानून अल्लाह और रसूल के खिलाफ नहीं बने, उसके कवानीन के खिलाफ नहीं बन सकता। अभी हालिया दिनों में मबसूद के खिलाफ फैसले को देख लें और इस फैसले को 19-20 साल से देख लें। अल्लाह का कानून वाज़े है, उस वाज़े कानून के खिलाफ पार्लियामेंट में फिर अदालत में बहस होती है, इस बात के ऊपर डिबेट की जाती है कि अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए या ना किया जाए।
اور اگر کوئی عدالت اس میں فیصلہ دے دے کہ اللہ کا قانون نہیں چلنا چاہیے تو پھر تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بینک اکٹھے ہو کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب صحیح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسلمان آیا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان کچھ معاملہ خراب ہوا، جھگڑا ہوا، تو وہ بارگاہ رسالت میں اپنا کیس لے کر چلے گئے۔ تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مسلمان کو اس کا نقصان ہوا، ظاہر ہے۔ اب مسلمان اس فیصلے کے خلاف سیدنا عمر فاروق کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے دوبارہ سے وہ کیس پیش کیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ دے چکے ہیں اور اب یہ میرے پاس اس لیے ہے کہ اس فیصلے کے اگینسٹ فیصلہ دوں، انہوں نے تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف دوبارہ کسی کے پاس جانا بذات خود گستاخی رسول ہے۔ تو یہ تو گستاخی اللہ بھی ہے اور گستاخی رسول بھی ہے، اور اتنے بڑے بڑے بینک، اتنے بڑے بڑے ادارے، اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جنہیں امیر المومنین بننے کا شوق تھا وہ سٹے لے کے آئے تھے، پہلا سٹے۔ بالکل۔ تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے حاکمیت اعلیٰ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے قانون کو پاس ہونے کے لیے بندوں کے آگے پیش کرنا پڑتا ہے، تو سپیریئر انہوں نے پارلیمنٹ کو رکھا۔ دس از نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اسی ڈیفینیشن کو مان لیا جو مغرب نے دی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے۔ اب مغرب کی ڈیفینیشن کو لے لیتے ہیں۔ اب سوال ہے کون سی عوام کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں عوام کی اکثریت کون سی ہے؟ اور پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ واقعی انہی کے نمائندہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اور یہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اپنی صحیح سینس میں رائج نہیں ہو سکی اس لیے پاکستان جمہوریت کے فوائد نہیں لے پا رہا۔ یہ پوری دنیا میں ایسی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرمایہ داروں کے نمائندے ہیں، اور سرمایہ داروں کی جو تعداد ہے ٹوٹل وہ تو 0.01% بھی نہیں بنتی، 0.01% بھی نہیں بنتی۔ آپ اگر کیپٹلسٹ کنٹری امریکہ میں چلے گئے تو وہاں بھی 1% بھی نہیں ہے جو سرمایہ دار کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ تو وہ چند لوگ جو روپے پیسے کے بل بوتے پر، مال و دولت کے بل بوتے پر، اپنی پاور، اتھارٹی اور جو انہوں نے دہشت لوگوں کے اوپر قائم کی ہوتی ہے اس کے بل بوتے پر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، پھر ان سے اس بات کا ووٹ لیتے ہیں کہ 2 بھیڑیوں میں سے تمہیں کون سا بھیڑیا کھائے گا۔ در حقیقت جمہوریت بھیڑوں کو اپنے لیے شکاری بھیڑیا سلیکٹ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ووٹ بھی ہے، ووٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ووٹ کون دے۔ جو آپ میڈیکل کا مشورہ کیا وکیل سے کبھی لیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر ملک چلانے کا معاملہ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے یا ایک پڑھے لکھے آدمی سے جسے ملکی امور کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، آپ اس سے اس بارے میں رائے کیسے لے سکتے ہیں؟ اب حکومت کیسے بنتی ہے؟ اب حکومت بنتی ہے ساز باز کر کے، سازش کر کے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے، ان کے ویک پوائنٹس کی فائلیں اور ویڈیوز بنا کے یوں بنتی ہے۔ اس سے پہلے جب حکومت ہوتی تھی تو وہ دلیری اور بہادری کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ نے اگر حکومت کرنی ہے تو آپ کو تلوار ساتھ نیام میں ڈالنی پڑتی تھی، آپ چھاتی تان کے، سینہ تان کے چلتے تھے۔ جب آپ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے، خواہ وہ آپ کی اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن ہو کہ دوسرا ملک ہو، آپ خود فرنٹ پر لے کر لڑتے تھے۔ بادشاہ تو تھا وہ یک وقت سپہ سالار بھی ہوتا تھا، وہ بہادر اور جری ہوتا تھا، اس کا دل جو ہے وہ قوت ارادی سے، قوت ایمان سے بھرا ہوتا تھا۔ قوت ایمان اگر مسلمان ہے تو مسلمان نہیں بھی ہے تو قوت ارادی، لڑنے کا، دلیری کا جذبہ اس میں ہوتا تھا۔ آج جو جتنا بڑا سازشی ہے، جو جتنا بڑا منافق ہے، جو جتنا بڑا ساز باز کرنے والا آدمی ہے، اتنی زیادہ بڑی سیٹ کے اوپر ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو مجھے بتائیے ہم اس جمہوریت کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تو کسی صورت مانتے نہیں ہیں۔ اب اصل میں پوری دنیا تو چونکہ ایک مسلمان نہیں ہے، بہت سارے غیر مسلم ممالک بھی ہیں، تو اور بہت سارے ایسے ممالک بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، تو وہاں پہ ان کو بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے اس چیز سے۔ آپ کی کیا رائے ہیں؟ چونکہ آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں کوئی بھی قانون بنتا ہے وہ ڈائریکٹ عوامی ریپرزینٹیٹیو کے تھرو نہیں ہوتا، وہاں پہ ڈائریکٹ عوام کی جو رائے ہے ان کے ہر عمل میں ساتھ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنے نمائندے چوز کرتے ہیں، پھر وہ جو قانون بنا لے وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ آیا آپ اس سے متفق ہے یا نہیں، لیکن وہاں پہ عوام میں بھی جاتا ہے۔ میں اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں، جس طرح وہ بنیادی جمہوریت کا ریفرنڈم بھی کروایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہی تھا نا، انہوں نے کہا تھا اگر آپ اسلام کی پالیسیوں سے اگر آپ اسلام چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے آپ نے ووٹ دیا، اگر آپ اسلام دشمن ہیں تو آپ نے میرے خلاف ووٹ دیا، عوام کی رائے تو آ گئی آپ کے سامنے۔ تو یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہاں پہ ایک چیز اور مد نظر رکھیے کہ اس طرح کے ممالک میں بھی جہاں بات کرتے ہیں وہاں پہ پہلے پبلک اوپینین بلڈ کی جاتی ہے، پھر سروے یا پول کروایا جاتا ہے، رائے لی جاتی ہے۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے آج جک میں کویسچن پٹ کر دیا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے تاکہ لوگ آزادانہ سوچ سکیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے باقاعدہ
پبلک اوپینین بنائی جاتی ہے, میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے, دانشوروں کا سہارا لیا جاتا ہے, ایسی ٹاکس کی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس فیصلے پر پہنچنا ہے, اور ہمیشہ وہی فیصلہ ہوتا ہے, وہی قانون بنتا ہے جو وہ بنوانا چاہتے ہیں. آپ نے بات کی جمہوریت کی, اور آپ نے اپنے سوال میں لفظ یوز کیا تھا ہمیں کیا تکلیف ہے جمہوریت سے. دیکھیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ. تکلیف 22 کروڑ عوام کو ہے جو ظلم کی چکی میں, غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم جمہوریت بات کر لیتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام آیا کہاں سے. یہ ہم نے خود ایڈوپٹ کیا, کسی ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں صلاحیت کر گیا, یا کسی اس کے کوئی تاریخی عوامل تھے. کس طرح سے برصغیر اور خصوصاً پاکستان میں جمہوریت رائج ہوئی. ہم دیکھتے ہیں قدیم یونانی ریاستوں سے لے کر سوئٹزرلینڈ کی مثال آپ نے دی, اور میگنا کارٹا انگلینڈ, اور پھر امریکہ میں تھامس جیفرسن وغیرہ, ایک پورا مغربی معاشرے میں جمہوریت کا تسلسل ہے. تو یہ نظام ایک سیاسی نظام ہے, ان کے لیے بہتر ہے تو وہ قبول کرے. مگر سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور اختلاف یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جمہوری نظام کو ہم پر کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہر قوم کے, ہر معاشرے کے ارتقائی عوامل الگ ہوتے ہیں, ہر معاشرے کی تاریخ الگ ہوتی ہے. بالفرض میں نے مان لیا کہ جمہوریت میں دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے, مگر آپ دیکھیے کہ امریکہ میں پچھلے 300 سال سے جمہوریت رائج ہے, برطانیہ میں 1000 سال ہو گئے میگنا کارٹا کو. تاریخی عوامل سے گزرتے گزرتے آج وہ جمہوریت کی اس بنیاد پر کھڑا ہے. مگر وہ سسٹم جو انہوں نے خود 1000 سال لگا کے اڈاپٹ کیا ہے, وہ کس طرح سے پاکستان میں 1 سال میں یا 70 سال میں نافذ عمل کر سکتے ہیں. وہاں کے کسٹمز, وہاں کے نارمز جمہوریت میں شامل ہیں, یہاں کے کسٹمز, یہاں کے نارمز بالکل الگ ہیں. مجیب, دوسری بات یہ کہ آج انہوں نے دنیا کو 2 خیموں میں تقسیم کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مہذب معاشرہ جو ہے وہ جمہوری مہذب معاشرہ ہے, تمام فنڈنگ, تمام ایڈ اس کے لیے ہے. تو پھر یہاں پہ ہمارا اختلاف ابھر کے سامنے آتا ہے کہ کیا جو خلافت کی بات کرتا ہے, یا کوئی بھی اپنا قبائلی سسٹم کی بات کرتا ہے, یا کسی بھی دوسرے سیاسی نظام کی بات کرتا ہے, کیا وہ غیر مہذب ہے؟ جب ابراہیم لنکن نے ڈیفینیشن نہیں دی تھی جو جمہوریت کی سب سے مشہور ڈیفینیشن کہلاتی ہے, اس سے پہلے کیا جمہوریت کی کوئی تعریف نہیں تھی؟ تو یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں. ہمیں جمہوریت سے بحیثیت ایک سیاسی نظام کے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا نظام ہے, ان کے لیے ہے, وہ اسے اگر ہمارے پر کیوں مسلط کر رہے ہیں, فوائد و ثمرات حاصل کر رہے ہیں, کرتے رہیں. مگر اختلاف یہ ہے, وجہ اختلاف یہ ہے کہ ہم پہ مسلط نہ کیا جائے. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہ ہم پر مسلط نہ کیا جائے, میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ملا یا ملا ٹائپ آدمی, یعنی اس کی داڑھی ہے, پگڑی ہے, اور اس نے یہاں پر کلاشن کو لٹکائی ہوئی ہے, اور وہ کہے کہ پاکستان میں دین اسلام نافذ ہونا چاہیے, تو تمام سیکولر طبقہ, تمام میڈیا, بین الاقوامی میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ کلاشن کوف کے ذریعے شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. جبکہ آپ کے پاکستان میں, آپ کے قبائلی علاقوں میں, افغانستان میں ڈرونز کے ذریعے, B-52 بامبر طیاروں کے ذریعے جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. عراق میں ہم نے دیکھا, لیبیا میں ہم نے دیکھا, قذافی کے خلاف دیکھا, بامبنگ کے ذریعے, بارود کے ذریعے آگ برسا کے جمہوریت نافذ کرنے کو عین انسانی حقوق کے برابر سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اٹھ کر تک کہے کہ تلوار کے ذریعے میں تو کروں گا, تو آپ کہتے ہیں وہ قبول نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے مجیب, کہ جیسے کوئی پاکستان کا عالم دین, یا جسے عرف عام میں لبرل ملا کہتے ہیں, ملا اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام ہم نے 1400 سال چلایا ہے, دنیا بھر کی فلاح و بہبود ہوتی رہی ہے, اس میں 5 برے اعظموں میں حکومت رہی ہے, تو اب امریکہ کے لیے خلافت کا نظام ٹھیک ہے. تو یہاں کے لبرل, یہاں کے سرخے چیخ اٹھیں گے کہ آپ کس طرح ان پہ امپوز کر سکتے ہیں خلافت. تو اگر ہم اپنا نظام ان پر امپوز نہیں کر سکتے, تو وہ کون ہوتے ہیں اپنا جمہوری نظام ہم پر امپوز کرنے والے؟ ڈاکٹر صاحب, وہ آپ ایک مثال دیتے ہیں بڑے بھائی کی, تو اگر چھوٹا بھائی کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو بڑا بھائی مار کے بھی سمجھاتا ہے, تو وہ ظاہر کی بات ہے, اس وقت تک سمجھاتا ہے نا جب تک اس کا پیر کا سائز برابر نہیں ہو گیا تھا, کہ ہاتھ برابر نہیں ہوتا ہے. جب ہاتھ برابر ہو گیا ہے تو چھوٹا بھائی بازو کا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے نا اس بات کا. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت ہر جگہ, جمہوری جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو تو سونے کے انڈے دیتی ہے, لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو ان کے اسے میں سب گند آتا ہے. آپ کے اس سوال سے ایک تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ آپ آہستہ آہستہ میری لائن پر آتے جا رہے ہیں. اب آپ نے مان لیا کہ جمہوری فوائد جو ہیں وہ چند لوگوں کو ملتے ہیں, باقی سب کے سب ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. دیکھیں کہ جو جمہوری مرغی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ عالمی بھیڑیوں نے سادہ لو عوام کو دکھانے کے لیے, جال میں پھنسانے کے لیے ٹریپ کے طور پر سامنے رکھی ہوئی ہے. شاید ہم پہلے کسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں, اگر نہیں تو میں اب بتانا چاہوں گا, اور آپ بھی ضرور پڑھیے اگر نہیں پڑھی. کتاب ہے پروٹوکولز آف ایلڈر سائنس, اس کا یہودی پروٹوکولز کے نام سے ترجمہ بھی ہو چکا ہے, ہماری سیریز بھی اس کے اوپر موجود ہے. اس میں جو یہودی سرپرست تھے, جو یہودی جنہیں شہ دماغ کہتے ہیں, اور میں انہیں شیطانی دماغ کہتا ہوں, شہ دماغ ذرا اچھا لفظ ہے تو میں ان کے لیے شیطانی دماغ استعمال کرتا ہوں. تو یہودی شیطانی دماغوں نے
دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے جو نظام وضع کرنے کے لیے سفارشات کی تھیں، ان میں سے ایک سفارش جمہوری نظام کو رائج کرنا بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ سازی کی طاقت اہل لوگوں سے چھین کر سڑک پر موجود سڑک چھاپ لوگوں کے حوالے کر دی جائے۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عوام فیصلہ کرتی ہے، عوام کے ذریعے فیصلہ عوام کو پہنچایا جائے۔ اب اگر آج یہ فیصلہ ہو کہ پاکستان کا تعلقات کس جگہ سے، کس ملک سے، کس نوعیت پر ہونے چاہیے، برابری پر، غیر برابری پر، جو بھی ہوگا، ان لوگوں کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، انہیں یہی نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہوگا، انہیں یہ نہیں پتا اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے، یہی کچھ ہوگا نا۔ تو جمہوریت بیسیکلی ان چیزوں کو چھپا کر، الجھا کر پیش کرتی ہے اور آپ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ تو جمہوریت کو نافذ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ نا اہل لوگوں کی رائے کے ذریعے نا اہل لوگوں کو اہل لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اب یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سرمایہ لگاتے ہیں، آپ کے پاس کہنے کو ووٹ ہے، کہنے کو، اور آپ کو جو چوائس دی جاتی ہے، آپ کی حلقے میں جو 2 3 4 لوگ ہوتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ان میں سے کوئی ایک بھی اہل ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے الیکشن میں، ابھی جو ہوئے اس سے پچھلے الیکشن میں ایک زبردست کمپین چلی تھی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر ایک نیا خانہ ایڈ کیا جائے جس کے اوپر لکھا ہو ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور ساتھ تجویز یہ تھی کہ اگر زیادہ اکثریت اس کے اوپر آ جائے ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو ان تمام لوگوں کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے۔ اچھا، اب اگر واقعی جمہوریت کی بات ہے تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ یہ بالکل ایک جائز رائے تھی کہ بھی مجھے ان 5 میں اچھا ووٹ دینا لازمی قرار دے دیا جائے کہ جو ووٹ نہیں دے گا اسے سزا ملے گی، لیکن یہ آپشن تو دیا جائے ساتھ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں، انہیں بین کر دیا جائے، مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونا دیا۔ کیوں نہیں ایسا ہونے دیا؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کا پھر کام کیسے چلتا؟ انہوں نے تو گڑبڑ کرنی تھی نا، یعنی اندر کھاتے سب ایک ہے۔ ہاں، اچھا، اس کے بعد ہم جمہوریت کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں، ووٹ دینا ایک رائے دینا ہے، کیا ووٹ نہ دینا بھی رائے دینا نہیں ہے؟ یہ بھی تو رائے دینا ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف چلا رہے ہیں، آپ یہ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، ایسے ہی ہوگا نا۔ اچھا، اب پاکستان میں اگر 60% لوگ ووٹ نہیں دے رہے، 40% ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 40% لوگوں نے ووٹ دیے، ان میں سے بندہ سلیکٹ ہوگا۔ جو بندہ سلیکٹ ہوگا، ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر 8% کی میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیوی مینڈیٹ کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ آیا ہوں، میرے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے، اور اس وقت جو ٹوٹل ووٹ ان کے پورے پاکستان میں جب کاؤنٹ کیے گئے تو وہ 8% بنتے تھے۔ اب 8% ووٹوں کو وہ ہیوی مینڈیٹ کہہ کے 92% کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ کون سا ہیوی مینڈیٹ ہے، یہ کون سی اکثریت کی حکومت ہے؟ کوسچن نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ 40 کے 40% جو انہوں نے جو ووٹ کاسٹ ہوئے، اگر وہ 40 کے 40% بھی ایک آدمی کو، ایک پارٹی کو مل جائیں تو وہ بھی 40% ہے۔ 60% نے تو اس سسٹم پر ہی عدم اعتماد کر دیا۔ اگر انہیں جمہوری سسٹم پر اعتماد ہوتا تو وہ ووٹ دینے جاتے۔ ہاں، 1% ووٹ مس ہو جاتا، کوئی بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم پاسبلٹی کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن 40% کی بجائے 60% ووٹ نہیں دے رہے، 40% ووٹ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکثریت اس وقت اس نظام کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایک یہ بھی تو رائے ہوگی نا ساری کی ساری۔ لیکن عالمی مالیاتی ادارہ، وہ آپ نے جو سونا کا مرغی اور انڈا دینا اور وہ گند وغیرہ کی جو مثال دی، اب عالمی بھیڑیوں نے جو نظام وضع کیا ہوا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے انہیں ڈیموکریسی چاہیے۔ ڈیموکریسی کے ذریعے نا اہل لوگوں کو اہل لوگوں پر مسلط کر دیا جائے، ڈیموکریسی کے ذریعے کرپٹ لوگوں کو سامنے لایا جائے، ان کی کرپشن کی داستانیں، کرپشن کے ریکارڈ اپنے پاس رکھے جائیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں، ان کی کرپشن کو سامنے رکھ کے انہیں قرضے دیے جائیں، قرضوں کے جال میں جکڑا جائے، سود در سود کے جال میں جکڑا جائے۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، گزشتہ 10 لے لیں، آپ اپنی عمر کے مطابق لے لیں، میں اپنی عمر کے مطابق لے لیتا ہوں، آپ اپنی عمر کے مطابق لے لیں۔ جتنی ہم نے پارلیمنٹس دیکھی ہیں، مجھے ان پارلیمنٹس میں سے آپ مجھے بتائیے کہ کون کون سے آدمی ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں صرف مالی کرپشن ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلانی جماعت ہے، ان کے سینیٹر نے کہا، ان کے وزیر نے کہا، ان کے ایم این اے نے کہا کہ میرے ساتھ سے چیک کر لو، میں تو ایک 3 مرلے کے گھر میں تھا، میں آج بھی 3 مرلے کے گھر میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں کمال ہو گیا۔ اگر کسی نے کرپشن نہیں کی تو وہ یہ آدمی ہے یا یہ جماعت ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ ہماری عدلیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ والی جماعت صادق اور امین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو مان لیا کہ آپ نے مالی کرپشن نہیں کی، مگر آپ نے انہی جماعتوں کے ساتھ جنہیں آپ نے پہلے ٹیررسٹ کہا، جنہیں آپ نے پہلے کرپٹ کہا، جنہیں آپ نے ملک کو توڑنے والی کہا، جنہیں آپ نے غداران وطن کہا، کیا آپ نے ان تمام کے ساتھ اتحاد ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا نظریہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آپ کے پی کے میں اور جماعت کے ساتھ سٹینڈ لے رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹ، دیکھیں نام کتنے مزے کے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے
سندھ میں اس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جن کے اوپر پوری دنیا میں کیس چل رہے ہیں منی لانڈرنگ کے اور دہشت گردی کے. آپ نے پنجاب میں اور لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی, وفاق میں اور لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی. کون سی ایڈجسٹمنٹ کی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, میں سوری ٹو سے غلط لفظ بولنے لگا ہوں, بٹ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ میں بولتا ہوں, آگے آپ جانے, ایڈیٹر جانے آپ کے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسے ہے کہ اس وقت کچھ ٹوائلٹس ایسے بنائے جا رہے ہیں وہاں فلش بھی لگا ہوتا ہے, کموڈ بھی لگا ہوتا ہے, یہ دونوں سیٹ کہلاتی ہیں. تو یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں نا, یہ ادھر والا ادھر آ گیا تھا, ادھر والا ادھر آ گیا تھا. ایکچولی یہ واش روم کی, ٹوائلٹ کی سیٹس ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ کوئی عوام اس طرح مشرق اور مغرب کا ملاپ ہو جاتا ہے, اس طرح مغرب اور مشرق کا ملاپ ہو جاتا ہے. پھر جب ان کے ساتھ آپ بات کریں کہ آپ نے یہ کرپشن کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, تو پھر جمہوری نظام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. جب آپ ان کی کرپشن کی بات کریں تو جمہوریت کو خطرہ, انہیں حکومت سے اتاریں تو ریاست کو خطرہ, اگر آپ ان کی کرپشن کو بے نقاب کریں تو یہ بین الاقوامی سازش. آپ مجھے بتائیے کون سی جمہوریت؟ اگر آپ اس جمہوریت کو لے کے چلیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو اپنے پارلیمنٹ میں پہنچایا سونے کے انڈے تو وہی کھائیں گے. ہم تھوڑا سا اور اسے آگے چلتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آج. آپ لے لیں مسلم لیگ, لے لیں مسلم لیگ کے آگے 4-5 آگے مزید وہ جماعتیں بن چکی ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, آپ اور بھی اس طرح کی جو جماعتیں ہیں انہیں دیکھ لیں. ان میں کیا نسل در نسل آگے یہ سیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ٹرانسفر ہو رہی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا موروثی ہے. اگلا سٹیپ لے لیں کہ جی وہ ہے, لوگ ہی ایسے ہیں. ہم آ جاتے ہیں مذہبی جماعتوں کی طرف. مذہبی جماعتوں میں آج کل ٹی ایل پی کا کافی اچھا لوگ ذکر کر رہے ہیں, انہیں بڑی توقعات بھی وابستہ ہے ان سے. ٹی ایل پی میں بہت اچھے اچھے عالم بھی ہوں گے, ٹی ایل پی میں بہت اچھے اچھے شعلہ بیان مقرر بھی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا پوری ٹی ایل پی میں محترم سعد رضوی صاحب سے زیادہ کیلیبر کا آدمی کوئی نہیں موجود؟ جناب سعد رضوی صاحب اگر اس وقت ٹی ایل پی کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ وہ ہیں یا ان کے والد ہیں؟ اگر اس کی وجہ ان کے والد ہیں تو ونس اگین کویسچن از دس کہ آپ میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہاں, اب آپ کہیں گے جماعت اسلامی میں بہرحال ایسا نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ تحریک انصاف میں بھی ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی کو آپ اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں. دیکھیں جو چیز جو ہے وہ دینی چاہیے, ان کا تو کئی ڈیکڈز پہ مشتمل جدوجہد بتاتی ہے کہ انہوں نے موروثیت کو اس میں ایڈ نہیں ہونے دیا. لیکن آپ پی ٹی آئی کے بارے میں ابھی یہ بات اس لیے نہیں کر سکتے, ابھی انہوں نے ایک ہی ٹینیور گزارا ہے. وہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ کون کون لوگ کس کس طریقے سے بیچ میں ایڈ ہوتے ہیں. تو پھر آپ ایک دفعہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں, پھر آپ کی نسلیں آپ کی اس سیٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد آپ کا بیٹا, یہ مسلسل چلتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کونسلر بھی بن جائیں تو فیملی میں پھر کئی کونسلرز بننے کے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, لیکن عام آدمی سسٹم میں آگے کبھی پنپ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی, ان میں 3 سوال میرے اور ہیں. نمبر 1 کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 60% جو عوام ہے وہ حق اپنا وہ ووٹ ڈالتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام کو ہی نہیں مانتی. تو پاکستان میں اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو جائے تو عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے, توڑ پھوڑ کر دیتی ہے, پورا ملک سر پہ اٹھا لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سیاستدانوں کی ایک اور مثال بھی تھی کہ آج ایک پارٹی میں ہے تو کل دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں مفادات کے نام پر. لیکن یہ بتائیں کہ کیا جمہوریت اور سیاست اسی چیز کا نام نہیں ہے؟ اگر وہ ایک آپ کو پتہ ہے, واضح طور پہ ایک چیز پتہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آنے لگی ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گی, تو کیا اپنے جس طرح ہم گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہم انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے ایک بندے کی کہ یہ کیوں انڈیا کے حق میں بات کرتے ہیں جبکہ ان کے اوپر تو ظلم بھی ہوتی ہیں, تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, تو اگر وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, اپنے کارکنان کو, اپنے نمائندوں کو بچانے کے لیے اگر وہ اس پارٹی کا ساتھ دیتی ہے تو پھر اس میں غلط کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی عدالت میں جو سابق چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی بندہ پاکستان میں سعدی کو امین ہے. ڈاکٹر صاحب نے آج اس کی حقیقت بھی آشکار کر دی. ایک ہی جماعت جو خود کو سعدی کو امین کہلاتی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات کر دی. تو اب کوئی بھی پاکستان میں سعدی کو امین نہیں ہے جمہوری طور پہ. آپ نے بات کی مجیب 60% عوام کی. یہ حقیقت ہے کہ ملک کی غالب اکثریت ووٹ نہیں ڈالنے جاتی. کبھی 35%, کبھی 26%, کبھی 40%, اور ایک بار 1997 کے الیکشن کا حوالہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے, اس میں کم ترین شرح لوگوں کی ووٹ ڈالنے گئی تھی, اور اس میں بھی 2-2.5 اکثریت کے دعوے کرتے پھرتے تھے جو اس وقت کے حکمران تھے, اور اسی دعوے پر امیر المومنین نہیں بننا چاہتے تھے وہ. تو باقی جو 60% یا 50% یا 45% عوام ہے, انہوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ ہم اس مروجہ سسٹم سے خوش نہیں ہیں, ہم اس سے راضی نہیں ہیں. اور اب جو برسر اقتدار پارٹی آئی,
26% वोट टोटल डले या 35% डले या 40% डले, उसमें से भी उसे मिले 21% या 22% या 24%, 16% उसमें भी उस पार्टी के खिलाफ वोट गए। यानी कि जो हुक्मरान पार्टी बनी उसके 22, 23, 24 या 32% वोट थे टोटल जो उसने हासिल किए। तो इसका मतलब वो अक्सरियत की नुमाइंदा किसी भी सूरत नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा नहीं है, वो एक मखसूस परसेंटेज लोगों की हामिल नुमाइंदा। और उसमें भी ठप्पे लगते हैं, पाकिस्तान में जाली वोट कास्ट होते हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता, इलेक्शन में बेज़ाब्तियां होती हैं, ये पूरी एक तारीख है और बड़ी स्याह तारीख है। तो किसी भी सूरत जो जमहूरी हुक्मरान हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। दूसरी आपने बात की थी अवाम सड़कों पर हर बात पे आ जाती है, तो फिर अपना हक लेने के लिए क्यों नहीं आती? जमहूरियत का एक बड़ा खूबसूरत हुस्न ये है कि जमहूरियत में अवाम को और खासकर तीसरी दुनिया के ममालिक की अवाम को ऐसे मसलों में उलझा दिया जाता है कि वो कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाते। उन्हें माश के मसलों में उलझा दिया जाता है, उन्हें खानगी मसलों में उलझा दिया जाता है, उन्हें इतना डिप्रेशन का शिकार कर दिया जाता है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी की फिक्र करते हैं। मुजीब, बिल्कुल ठीक। और फिर हमने देखा जो मशहूर रवायत भी है, और ये भी जमहूरियत का हुस्न है क्योंकि आप जमहूरियत के बड़े यहाँ पे हमायती बैठे हैं जी, प्रचारक हैं जमहूरियत के। कीमे वाले नाम के पीछे लोग वोट कास्ट करते हैं, गुर्बत का ये आलम है। बिरयानी की प्लेट के पीछे वोट बिकते हैं, 1000 रुपए लेके लोग कुरान पे हलफ दे देते हैं। तो बताइए ये जमहूरियत का हुस्न है, तो ऐसे हुस्न की इस पाकिस्तानी माशरे को जरूरत भी है या नहीं? तीसरा आपका सवाल था कि सियासतदान ही क्यों अमीर से अमीर तरफ होते चले जाते हैं। ये तो देखे पूरी दुनिया में ऐसा है। जमहूरियत गठजोड़ है सरमायादारों का, जगीरदारों का, साहूकारों का, और इन सब की डोरियां हिलाता है आलमी सिहोनी जो निजाम है, जो ज़ायनिस्ट के बड़े लीडर हैं, वो इनकी डोरियां हिलाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अब अमेरिका का मिसाल ले लें, बाकायदा फंडिंग की जाती है, अरबों डॉलर्स की फंडिंग होती है सियासी जमातों की, और वो फिर उन्हीं के नुमाइंदे बनते हैं। आप दुनिया के हर मुल्क में देख लें जहां जहां जमहूरियत राइज है, हम क्योंकि जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वहां पे करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। और किसी भी मुल्क को, और खासकर तीसरी दुनिया के मुल्क को या इस्लामी मुल्क को, जमहूरियत से कोई भी कभी फायदा हासिल नहीं हुआ। तो इस पर हमें सीरियसली गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये निज़ाम हमारी फलाह बहबूद के लिए है भी कि नहीं। बिल्कुल ठीक मखदूम साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं किन किन यूनिवर्सिटियों के लोग बैठे हुए हैं जो कि बजट बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में दकियानूस खिलाने वाले तालिबान हैं जो कि बजट बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी करेंसी को देखें तो वो आज भी हमसे 50% ज़ायद मजबूत है, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि उनके असासे भी ज़ब्त है, उनके ऊपर तंगियाँ भी हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। फिर क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात जो अपने अफगानिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी का जो अपने तकाबुल किया, तो उसमें ऐसा है कि जो आलमी मालियाती तराजू है उसमें अगर डॉलर एक तरफ डॉलर डाला जाए और एक तरफ पाकिस्तानी रुपए डाले जाएँ, तो पाकिस्तानी रुपए गालिबन 200 या उससे भी ज़्यादा आज की डेट में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपयों के अगेंस्ट अगर आप उसमें अफगानी करेंसी डालें तो आज गालिबन 85 अफगानी रुपीज़ जो हैं वो उस करेंसी में डाल रहे हैं, तो वो डबल से भी ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान की मईशत इस हाल तक इसलिए पहुंची कि पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान की बजाय कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ये बरतानिया से पढ़े हैं। तो उस तालीम का समर भी ये है। यहाँ मैं एक बज़ाहिर इर्रेलेवेंट मगर एक्चुअली रेलेवेंट एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा। वादी पंजशेर को पंजशीर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंजशीर सही तलफ़्फ़ुज़ है, कोई कहते हैं पंजशेर है। अब जो भी वादी का नाम आप समझ लें, उस वादी पंजशेर का कमांडर का नाम था अहमद शाह मसूद। वो एक नाकाबिल शिकस्त कमांडर था। उसने रूस को तेगनी नाच नचाए रखा, उसने इलाके में बगावत का बाद में अलम बुलंद किया, हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहा। तालिबान की मुल्ला उमर की हुकूमत जो थी उस दौर में, वाहद वो 5% इलाका जो उसके कंट्रोल में था वादी पंजशेर, उस इलाके को फतह नहीं किया जा सका। ये मुसलसल ऐसा था। फिर टाइम बदलता है, उसे मार दिया जाता है, हुकूमतें बदलती हैं, दोबारा अमेरिका नेटो के साथ वहाँ पर आता है, और वहाँ पर अहमद शाह मसूद का बेटा, उसका नाम भी अहमद मसूद था, वो बरसरे इक़्तिदार आता है और इन्वेजन होती है। फिर ये नए तालिबान की हुकूमत बनती है, और ये नए तालिबान उस वादी पंजशेर को फतह कर रहे हैं। ये तालिबान उन तालिबान के मुकाबले में उतने कवि नहीं थे, उतना इनका जाहो जलाल नहीं था, उतना इनके पास पावर भी नहीं थी, मगर इसके बावजूद ये जाते हैं और वादी पंजशेर को फतह कर लेते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मगर उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अहमद शाह मसूद जो था, जो इसका बाप था, वो ऑक्सफोर्ड और अमेरिका से नहीं पढ़ा था, जबकि अहमद मसूद फॉरेन की तालीम लेके आया था। जब वो बाहर से पढ़ के आते हैं तो वो आपको भागने के रास्ते भी बताते हैं, वो आपको बुज़दिली के रास्ते भी बताते हैं, वो बताते हैं कि ये पॉसिबल है। और उसके बाप के डिक्शनरी में सरेंडर करना, ये हमारी ज़बान में कह तस्लीम हो जाना, तस्लीम हो जाना उसके डिक्शनरी में नहीं था। वो गलत था, सही था, वो अनदर डिबेट।
مگر وہ ناقابل شکست تھا کیونکہ وہ باہر سے نہیں پڑھ کے آیا تھا. خیر, تو ہمارے جو ماہرین معیشت ہیں ان کی تعلیم وہاں سے ہوتی ہے, ان کی تربیت وہاں سے ہوتی ہے, ان کی برین واشنگ وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے بین الاقوامی اداروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سرو کرتے ہیں IMF میں, یہ سرو کرتے ہیں ورلڈ بینک میں, یہ عالمی معاشی اداروں کے ملازم ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں. جیسے آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہوں, ایک صوبے میں جاب کر رہے ہوں, تو دوسرے صوبے میں آپ کو ڈیپیوٹ کر کے ڈیپوٹیشن پر بھیجا جاتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ تو ڈیپوٹیشن پر باقاعدہ آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں تو جو ہمارے وسائل ہیں, خواہ وہ معدنی ہیں, زرعی ہیں, آبی ہیں یا زمینی, یہ افغانستان سے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. پاکستانی 2,28,000 مربع کلومیٹر پر زرعی اجناس اگاتے ہیں اور ہمارا دنیا میں اس وقت 16واں نمبر ہے, جبکہ افغانستان صرف 80,000 مربع کلومیٹر پر فصلیں اگاتا ہے اور یہ 36ویں نمبر پر ہے. آدھا فرق تو کم از کم یہی ہو گیا. بالکل. اگر آبی وسائل کو دیکھیں جو ہم مسلسل ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم شاید آنے والے دنوں میں شدید آبی قلت کا بھی سامنا کر سکیں. ہم آبی وسائل کے حساب سے دنیا میں 35ویں نمبر پر ہیں. اور چونکہ آبی وسائل کی بات کر رہا ہوں تو یہاں لگتی ہے تو بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے, آپ کو پانی ٹینکرز کے لیے ملتا ہے. اسلام آباد یہی صورتحال ہے اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. کوئٹہ میں بھی پانی نہیں چل رہا. اور ہم لوگ اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے لاہور شہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2025-26 تک اگر ہم نے ان چیزوں کو مینج نہ کیا تو لاہور بھی شدید آبی قلت کا شکار ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کچھ بھی, نہ اس کا پلان کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا شہر جو ہے وہ اوکاڑا ہے. اوکاڑا میں ہمارے اس وقت 60, 70, 80 فٹ بور کرنے پر پانی نکل آتا ہے. جبکہ تھوڑے دن پہلے میں ایک دو لاہوری دوستوں سے مل رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ اکثر علاقوں میں 600-700 فٹ بور کرنے کے 700 کے بعد 800 فٹ پر جانے کے بعد پانی نکلتا ہے. اب ایک جگہ پہ 70-80 فٹ پہ پانی نکل رہا ہے, ایک جگہ پہ 800 فٹ پہ پانی نکل رہا ہے. تو مجھے بتائیے 2-3 سال کے بعد پوزیشن کیا ہوگی یہاں پر. پھر آپ کو پانی کے مسائل پیدا ہوں گے, پانی ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس سارا ضائع کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں, ہم 35ویں نمبر پر ہیں, جبکہ افغانستان 114ویں نمبر پر ہے. پوری دنیا طالبان کے خلاف معاشی میدان میں بھی متحد ہوگی. وہ تھا نا وہ شاب ابی طالب, وہ والا سماج انہوں نے پیدا کر دیا, انہیں گھاٹی میں بند کر دیا, ان کا معاشینات کا بند کر دیا, ان کے لیے کھانے پینے وسائل تمام کی تمام چیزیں بند کر دیں کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ پوری دنیا نے تمہارا حقہ پانی بند کر دیا ہے. جبکہ ہم اپنا حقہ پانی کھلوانے کے لیے طالبان کا حقہ پانی بند کرنے میں طاغوت کے ساتھ بھی مل گئے. مگر ہوا یہ کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت تھا کہ دنیا کا ہر تجزیہ نگار کہہ رہا تھا کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. جیسے امریکہ سے یہاں سے گیا ہے کہ لوٹ مار شروع ہو جائے گی, لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا, لوگوں کو علاج کے لیے نہیں ملے گا, قحط پیدا ہو جائے گا, بیماری پیدا ہو جائے گی. مگر ہوا کیا, ہوا یہ کہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. افغانستان پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں, عالمی معاشی منڈی کو ان کے خلاف متحرک کیا گیا اور کرنسی گر گئی, ان کی کرنسی بھی گر گئی اور یہ 112 تک آ گئی. 112 افغانی بمقابل $1. اگرچہ ہم تو بہت ترقی میں, ہم 200 پر پہنچے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود جب افغان گورنمنٹ نے اپنا سالانہ بجٹ پیش کیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی. اس بجٹ کے نتیجے میں افغانی کرنسی 112 سے 87.75 87.75 کے اوپر آ گئی. یہ ترقی ہے. جبکہ پاکستان جمہوری نظام ہے, پاکستان میں جمہوریت کے ثمرات ہیں, اور جمہوریت کا اور امارت کا فرق اب آپ کے سامنے آ گیا کہ جب آپ جمہوری نظام میں بات کرتے ہیں تو آپ جمہوری طاقتوں کے غلام بنتے ہیں, جب آپ امارت کی بات کرتے ہیں یا خلافت کی بات کرتے ہیں تو آپ نظام الہی کی بات کرتے ہیں. چونکہ یہ سود کو نہیں مانتا تھا تو افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی جو بڑی بڑی وجوہات بتائی گئیں وہ تو یہ تھی نا کہ ایک تو جی وہ اسامہ بن لادن کا معاملہ ہے, 9/11 کا معاملہ ہے, وہ جو آڑ استعمال کی گئی. مگر جو بڑی بنیادی وجوہات تھیں ان میں سے جو ٹاپ آف دا لسٹ تھی وہ سودی نظام تھا کہ افغانستان سودی نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, جس کی سزا دی گئی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, مخدوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ انہوں نے جب بجٹ پیش کیا تو کرنسی اس طرح سے ان کی اوپر چلی گئی, ڈالر نیچے آ گیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ترقی وہاں پہ بتائی. لیکن جس طرح ہم عالمی میڈیا کو دیکھتے ہیں اور جس طرح ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں, جس طرح وہاں کے حالات دیکھتے ہیں, تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے. وہاں پہ ذرا سا معاملہ ہو جائے تو یہاں پہ ہم پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ہم ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب زلزلہ آیا تو تب بھی دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے معاملات ہوئے ہم نے فنڈنگ کے لیے جو ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مہم چل رہی ہیں. تو پھر یہ کیسی ترقی ہے کہ جس میں ڈالر تو نیچے آ گیا لیکن وہاں پہ ہے کچھ نہیں. اچھا, پہلے فنڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. آپ نا ضرور قیادت سے طالبان کی پتہ کروا لیجئے گا فنڈنگ پہنچتی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارا قومی مزاج ایسا ہے کہ دنیا میں ہر تحریک کے لیے, ہر خطے کے لیے ہم فنڈنگ اکٹھی کر لیتے ہیں, مگر وہ پہنچتی ہے یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں.
کیونکہ اس سے ترقی کی بات جڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جگہ بالکل سیٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ غنی حکومت, اشرف غنی کی جو حکومت تھی, آخری جو اس نے بجٹ پیش کیا تھا وہ 44 ارب افغانی خسارے کا بجٹ تھا. جب امریکی آشرواد بھی حاصل تھا, جب نیٹو ممالک بھی اس کے پاس ہے, جب جمہوریت اصل امداد آ رہی تھی, اصل امداد ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی, جمہوریت کے علم بردار وہاں پر خیمہ زن تھے, اس وقت 44 ارب افغانی خسارے کا بجٹ تھا افغانستان کا. اب جب یہ چند آئے ہیں سیاہ پگڑیوں والے دقیانوسی ملا اور مدارس کے پڑھے ہوئے, ان کا جو بجٹ اس سال انہوں نے پیش کیا ہے وہ 231 ارب افغانی کا بجٹ پیش کیا ہے. اس میں پچھلے برس کا خسارہ بھی شامل ہے. خسارے کا بجٹ ہے یا مثبت ہے؟ یہ مثبت بجٹ ہے. جو پچھلے سال خسارے کا بجٹ تھا, اس بجٹ میں انہوں نے خسارہ بھی پورا کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیے پیش رفت کیسے ممکن ہوئی. ہمارے ہاں جو عالی دماغ, شاہ دماغ, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, کیمبرج کے پڑھے ہوئے, برکلے کے پڑھے ہوئے جو ہمارے بابو بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا بجٹ پیش نہیں کر سکے جو طالبان نے اس برس اپنا پہلا معاشی بجٹ پیش کیا ہے. انہوں نے وہ ان پڑھ تھے اور نا, بغیر سود کی ہے, بغیر سود کے. سب سے بڑی بات یہ حملے کی وجہ بھی سودی نظام میں شامل ہونا تھی, بہت بڑی وجہ تھی یہ. اور اب ہم آتے ہیں اس میں, اب نو ڈاؤٹ پریشانیاں ہیں, ان کے اثاثے منجمد ہیں, بے پناہ مسائل کا شکار ہے, قدرتی وسائل موجود تو ہیں مگر ان کو نکالنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے, اور ہزارہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں, مگر وہ غیرت مند اور خوددار لوگ ہیں. اور جو غیرت مند اور خوددار ہوتے ہیں, انہوں نے احمد شاہ مسعود کی مثال دی تھی, چاہے وہ پھر کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو, خداوند اس کی مدد کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج وہاں پر امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیجئے, صحت کا نظام دیکھ لیجئے, جو ان کے وسائل ہیں اس میں وہ بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں. اور اس سے پاکستان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پوری دنیا کے لیے, ہم جس طرح رول ماڈل ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, امریکہ یا برطانیہ کو سمجھتے ہیں, تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہے دنیا کے لیے کہ بغیر کسی وسائل کے, بغیر کسی بیرونی امداد کے, بغیر IMF کی چاکری کیے, بغیر امریکی آشرواد کے بھی ملک ترقی کر سکتا ہے, 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل سکتی ہے, عوام خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ڈالر ہے. پاکستان میں 208 210 روپے پہ چلے گیا ڈالر, اور وہاں پہ 85 روپے پہ ہے, تو کتنا بڑا فرق ہے. اور ابھی ان کے اربوں ڈالر کے ساتھ منجمد ہے جو آکسفورڈ. اور آخری بات یہ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ احمد مسعود کی مثال دی تھی, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا, بھاگ گیا. سینڈ ہرس کا ملٹری ٹریننگ یافتہ تھا, بھاگ گیا. اس میں سب سے اچھی وجہ یہ ہوئی مجیب کہ جو یہاں پہ معاشی ٹیم تھی اشرف غنی کی, جو دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی تھی, جب اگست پچھلے سال طالبان نے فتح کیا, وہ لوگ ہی بھاگ گئے. وہ لوگ بھاگے تو اب آپ دیکھیں کس طرح سے خوشحالی آئی ہے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ سوال آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ افغانستان کے مثبت اشاریے تو میں نے دیے تھے, تو سوال میں نے پوچھا اور آپ نے کٹہرے میں عدیل صاحب کو کھڑا کر دیا, تو میں اس کا جسٹ 2-3 لائنوں میں جواب دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے طنزیہ انداز میں آکسفورڈ کی اور امریکہ کے اور کیمبرج کے پڑھے لکھوں کی مثال دی. وہ جڈ اور گنوار کہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں بعض اوقات نہ جاننا جاننے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ نہ جاننا بھی ایک بیلیف کو جنم دیتا ہے اور جاننا بھی ایک بیلیف کو جنم دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ افغانستان کیسے مثبت بجٹ دے پایا اور پاکستان کیوں نہیں دے پا رہا. میتھمیٹکس کی کلاس ہو رہی تھی, ایک ٹیچر کلاس لے رہی تھی, تو اس نے ایک ایکویشن سامنے لکھی, اور میتھمیٹکس کی کلاس میرے جیسے بندوں کے لیے کافی بور ہوتی ہے, تو ایک آدمی اس بور کلاس میں سو گیا, اسے پتہ نہیں چلا کہ کوئی پڑھایا جا رہا ہے, بس سو گیا. تو ٹیچر نے وہ ایکویشن بورڈ کے اوپر لکھی اور اس کے بارے میں بتاتے بتاتے اسے اینڈ پہ بتایا کہ یہ انسالویبل ہے. کچھ ایسی بھی ہوگی, یہ سالویبل ہے, یہ انسالویبل ہے. بات ختم ہوگی, بیل بجی, پیریڈ ختم ہو گیا. پیریڈ ختم ہوا, سب کے سب جب لوگ اٹھے تو وہ سویا ہوا بچہ بھی اٹھا, اس نے وہ سو گیا تھا, میں سامنے دیکھا تو بورڈ کے اوپر ایکویشن لکھی ہوئی تھی. اس نے سمجھا کہ شاید یہ ہوم ورک ہے, اس نے وہ لکھ لیا, گھر جا کے کام کرنا ہے میں نے. آگے ویکینڈ تھا, وہ 2 چھٹیاں گھر پہ اسے کرنے کے چکر میں سر کھپاتا رہا کہ اگر میں نے نہ کیا تو اسکول میں ڈانٹ بھی پڑے گی, پتہ لگ جائے گا میں سویا ہوا تھا تو گڑبڑ ہو جائے گی. وہ کرتا رہا. منڈے کے بعد اسکول پہنچا تو اس نے اسے سالو کر کے سولوشن آگے پیش کر دیا. ٹیچر نے حیران ہو کے کہا کہ یہ تو انسالویبل تھی. وہ کہتا ہے سوری مس, مجھے پتا نہیں تھا. اچھا, اب وٹ از دا مورل یہ ہے کہ جو کلاس کے باقی 40 ذہین ترین بچے وہ جاگ کے توجہ سے وہ لیکچر لے رہے تھے, وہ اسے سالو نہیں کر سکے. جو سو گیا تھا اس نے سالو کر لیا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو 40 جاگ رہے تھے انہیں ٹیچر نے یہ میسج دیا, دس از انسالویبل, دس از امپاسبل. ان 40 بندوں نے کوشش ہی نہیں کی کیونکہ یہ امپاسبل ہے. ایک جو سویا ہوا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ انسالویبل ہے, یہ امپاسبل ہے. چونکہ پتا نہیں تھا تو اس نے امپاسبل کو پاسبل کر دیا. یہی معاملہ
ہمارے بجٹ کے معاشی ماہرین کے ساتھ ہے. ہمارے معاشی ماہرین کو یہ بتایا گیا, پڑھایا گیا, ان کے ٹیچر اداروں نے, ان کے ٹیچر مغربی مفکرین نے بتایا کہ سودی نظام کامیابی کی ضمانت ہے, سود کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. دیکھو اب بڑی تھوڑی اماؤنٹ پر آپ کو مارک اپ کے اوپر سود دیں گے, آپ کی ترقی ہوگی, پیسے کماؤ گے. انہیں بتایا کہ جو لوگ سود نہیں لیتے, جو سودی کاروبار نہیں کرتے, جو قرضے نہیں لیتے, وہ ترقی نہیں کر سکتے. انہیں یہ بتایا گیا اور انہوں نے مان لیا اس کے بغیر یہ ترقی نہیں کر سکتے. جبکہ افغانستان میں میڈیا نہیں ہے, افغانستان کے جو مفکرین ہیں وہ باہر جا کر نہیں پڑھتے, ان کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ آکسفورڈ کیمبرج جو بین الاقوامی اداروں کی چاکری نہیں کرتے جا کے, انہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ سودی نظام کے بغیر بھی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے. چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا تو انہوں نے مثبت بجٹ پیش کر دیا, اگر انہیں پتہ ہوتا پھر یقیناً وہ بھی منفی بجٹ پیش کرتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, مخدوم صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جمہوریت کے حوالے سے بہت تفصیلاً بات کی. یقیناً آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر آ گئی ہے تو خدا را اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنی آواز کو بلند کیجیے ایک نئے نظام کے لیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.